दुनिया का इख्तिताम बताने वाली घड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घड़ी के बारे में जो न सिर्फ वक्त और तारीख बताने वाली एक आम घड़ी नहीं है, बल्कि ये घड़ी दुनिया के हालात और इंसानियत के मुस्तकबिल को जाहिर करने का एक इंतहाई ताकतवर आला है। ये घड़ी हमें बताती है कि हमारी दुनिया किस कदर मुश्किलात और खतरात का सामना कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डूम्सडे क्लॉक की, वो घड़ी जो कयामत की घड़ी कहलाती है। ये घड़ी 1947 में साइंसदानों और माहिर ने तिबियात की एक टीम ने बनाई थी। इसका मकसद दुनिया को दरपेश जौहरी जंग, माहौलियाती तब्दीली और दीगर आलमी बहरानों से आगाह करना था। इस घड़ी का एक खास मकसद था कि ये दुनिया के हालात को एक मखसूस पैमाने पर जांच कर हमें बताए कि हम कितने करीब हैं एक बड़े आलमी सानहे से। जब ये घड़ी 12 बजे यानी मिडनाइट पर पहुंचती है तो इसका मतलब ये होता है कि कयामत का आगाज हो चुका है और दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है। अगर हम बात करें 2023 की, तो उस साल इस घड़ी को 90 सेकंड से मिडनाइट पर सेट किया गया था और ये तारीख का सबसे खतरनाक लम्हा था, यानी हम कयामत के करीब महज 19 सेकंड्स की दूरी पर थे। ये इंतहाई तशवीशनाक अलामत थी जो हमें बताती है कि दुनिया इस वक्त जौहरी जंग, माहौलियाती बहरान और दीगर अहम खतरात से दो चार है। लेकिन अब हालिया दिनों में इस घड़ी को दोबारा अपडेट किया गया है और इस अपडेट ने दुनिया भर में एक नई बहस को जन्म दिया है। आज की वीडियो में हम इस अपडेट पर बात करेंगे जो बहुत ही खौफनाक और तशवीशनाक हो सकती है। इस नई तब्दीली से ये जाहिर होता है कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है और हम मजीद खतरात के करीब जा रहे हैं। ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कुर्रा अर्ज के मुस्तकबिल के बारे में फौरी तौर पर सोचना होगा और इसमें बेहतरी लाने के लिए इकदामात करने होंगे। आज हम इसी अपडेट के बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या नया है और हमें इससे क्या सबक मिल सकता है। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के बाद जब अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया तो उस वक्त दुनिया भर में एक नया खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई। साइंसदानों को ये अच्छी तरह समझ आया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का बाइस बन सकता है। उन दो बमों ने न सिर्फ उन दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया बल्कि लाखों बेगुनाह अफराद की जिंदगियों को भी महज चंद लम्हों में खत्म कर दिया। उसका असर इतना गहरा था कि यह सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद न रहा बल्कि यह आलमी सतह पर एक संगीन सवाल बन गया कि हम इंसान खुद अपनी नस्लों को सफाहस्ती से मिटा देंगे। इसी खौफ और एहसास जिम्मेदारी के तहत आलमी साइंसदानों ने एक ऐसा आला तख्लीक करने का फैसला किया जो लोगों को एटमी जंग के खतरात से आगाह कर सके और उन खतरात की संजीदगी को वाज़ेह करे। इसी तरह से डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी का आगाज हुआ। इस घड़ी का मकसद ये था कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल से क्या तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। ये घड़ी उस वक्त एक खास लम्हे की निशानदेही करती थी जिसे मिडनाइट या आखिरी वक्त कहा जाता है। यानी जब ये घड़ी 12 बजे पहुंचती है तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया एटमी जंग की दहलीज पर खड़ी है और कयामत का आगाज हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस घड़ी की अहमियत बढ़ती गई और इसमें शामिल खतरात का दायरा वसी होता गया। इब्तिदा में ये घड़ी सिर्फ एटमी जंग के खतरात को जाहिर करती थी, लेकिन जल्द ही इसमें दीगर आलमी खतरात भी शामिल किए गए हैं। माहौलियाती तब्दीलियां, ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती आफात, टेक्नोलॉजी की बेकाबू तरक्की और उसके नतीजे में पैदा होने वाले खतरात जैसे मसनूई जहानत और साइबर हमले भी इसमें शामिल हो गए। ये सिर्फ एटमी जंग का खौफ नहीं था बल्कि इंसान की गैर मोहतात तरक्की और उसके नताइज का भी खौफ था। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जहां इंसानों के लिए सहूलतें फराहम की, वहीं इसके जरिए होने वाले खतरात जैसे कि खुदकार हथियारों की तैयारी और आलमी वबाओं जैसे कोरोना की वबा भी इस घड़ी में शुमार होने लगी। इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब 2020 और 2021 में कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे साबित हो गया कि इंसानी सेहत और मुआशी निज़ाम भी एक संगीन खतरे का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा डूम्सडे क्लॉक अब सिर्फ एटमी जंग के खतरात को नहीं बल्कि दुनिया भर में फैलने वाले मुख्तलिफ आलमी बहरानों को जाहिर करता है। इस घड़ी की तब्दीलियां हमें ये याद दिलाती हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और हमें उन खतरात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इस घड़ी की मौजूदगी एक तरह से दुनिया को ये पैगाम देती है कि हमें अपने अमलों का मुहासबा करना होगा, वरना हम खुद को ऐसी तबाही के दहाने पर देखेंगे जिससे वापसी मुमकिन ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम दुनिया के माहौल की हालत पर नजर डालें तो हमें बहुत सी संगीन अलामात नजर आती हैं, जैसे कि जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जंगलात तेजी से काटे जा रहे हैं और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बेतहाशा इजाफा हो रहा है।
یہ سب وہ عوامل ہیں جو عالمی سطح پر ماحولیاتی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات جیسے کہ طوفان، سیلاب اور خشکی کے بڑھتے ہوئے واقعات بھی انسانیت کے لیے سنگین خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ سب عوامل قیامت کی گھڑی یعنی ڈومز ڈے کلاک کے وقت کو آگے بڑھانے کے اسباب بن رہے ہیں۔ اس گھڑی کا مقصد نہ صرف ایٹمی جنگ اور اس کے خطرات کو اجاگر کرنا بلکہ یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر انسانیت اپنے طرز زندگی میں فوری تبدیلی نہیں لاتی تو ہم ایک ایسی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے ایک ممکنہ خطرہ بننے لگتی ہے، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال یا ڈیفیکٹ ٹیکنالوجیز کا خطرہ، تو یہ بھی قیامت کی گھڑی میں شامل کر لیا جاتا ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگ ان مسائل کی سنگینی کو سمجھ سکیں۔ سائنسدان اور ماہرین ہر سال دنیا کے حالات کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس گھڑی کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ ان کی یہ اپ ڈیٹس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آیا ہم خطرات سے بچنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ اب 2025 میں اس گھڑی کو پھر سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور اب قیامت آنے میں صرف 40 سیکنڈز باقی ہیں، جو کہ ایک سنگین اور خطرناک پیش رفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں ہے اور ہمیں اپنے طرز عمل اور عالمی تعلقات پر فوری طور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جاری جنگیں اور تنازعات قیامت کی گھڑی کو آگے بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ بن رہے ہیں، خاص طور پر یوکرین کی جنگ، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعہ اور ایشیا میں بڑھتے ہوئے کشیدہ حالات نے دنیا کو ایک بڑے جنگی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ ان جنگوں میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بھی موجود ہے، جو انسانیت کے لیے ایک حقیقی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ان جنگوں میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو اس کے اثرات صرف ان علاقوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے اور عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی سطح پر قیامت کی گھڑی کا یہ وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں جنگوں اور تنازعات کے بجائے امن کی جانب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجیز کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے کرنا ہوگا، نہ کہ ان کا غلط استعمال ہمیں اپنی تباہی کی طرف لے جائے۔ اس گھڑی کا وقت کم ہونا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قیمت جلد ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے فوری طور پر اقدامات نہ کیے تو ہمیں ایک ناقابل واپسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوکرین کی جنگ نے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کو شدید تناؤ کا شکار کر دیا ہے، اور اس تناؤ کے اثرات نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ تنازعہ مزید شدت اختیار کرتا ہے تو یہ نہ صرف یورپ کی سیکیورٹی بلکہ عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر اس جنگ میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے اور یہ تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی جنگ نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر گہرا اثر پڑے گا بلکہ دنیا کے ماحولیاتی نظام پر بھی اس کا تباہ کن اثر ہوگا۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور سمندری سطح بلند ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی تبدیلیاں فطرت کے لیے تو خطرہ ہیں ہی، لیکن انسانی زندگی بھی ان سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ سن 2023 میں یورپ اور ایشیا میں آنے والی شدید گرمی کی لہریں، امریکہ اور کینیڈا میں جنگلات کی آگ اور پاکستان اور بھارت میں آنے والے سیلابوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ موسمیاتی بحران کس قدر شدت اختیار کر چکا ہے۔ ان قدرتی آفات نے واضح کر دیا کہ اگر ہم نے فوری طور پر کاربن کے اخراج میں کمی نہ کی تو یہ بحران مزید بڑھ سکتا ہے اور عالمی سطح پر اس کے اثرات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قیامت کی گھڑی کا وقت اور قریب آ سکتا ہے، کیونکہ ماحولیاتی بحران انسانی بقا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ عالمی وباؤں کا خطرہ بھی ایک اور سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماریاں کتنی تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اس وبا نے نہ صرف انسانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا بلکہ عالمی معیشت اور صحت کے نظام کو بھی شدید متاثر کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکے۔ نئی بیماریوں جیسے کہ منکی پاکس اور اینٹی بائیوٹک میزم بیکٹیریا نے انسانیت کے لیے ایک اور بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر ان بیماریوں پر قابو نہ پایا گیا تو یہ عالمی سطح پر مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے اور عالمی صحت کے نظام پر دباؤ بڑھا سکتی ہے۔ ان وبائی بیماریوں کا پھیلاؤ اور ان سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ تمام مسائل دنیا بھر میں غربت، بھوک اور صحت کی سہولتوں کی کمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایک صحت کے بحران کو جنم دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان مسائل پر قابو نہ پایا تو یہ بھی قیامت کی گھڑی کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔
गुर्बत, वसाइल की कमी और सेहत की सहूलतों की अदम दस्तयाबी इंसानों की जिंदगियों को मजीद मुश्किलात में डाल रही है। दुनिया भर में बढ़ती हुई अदम मसावात, गुर्बत और माहौलियात के मसाइल ने इंसानियत को एक और संगीन बहरान की तरफ धकेल दिया है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल हमें ये बताती हैं कि हमारी दुनिया एक संगीन मोड़ पर खड़ी है और हमें फौरी तौर पर इन मसाइल का हल तलाश करना होगा। अगर हमने इन खतरात से निमटने के लिए संजीदा इक़दाम ना किए तो हम एक ऐसी तबाही के दहाने पर खड़े होंगे जिससे बचना मुमकिन नहीं होगा। क़यामत की घड़ी का वक्त कम होता जा रहा है और ये हमें याद दिलाता है कि हम जो फैसले आज ले रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। हमें उस वक्त की संगीनी को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना होगा और आलमी सतह पर ताउन के जरिए उन मसाइल का हल निकालना होगा। नाज़रीन, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों में बेशुमार आसानियां पैदा की हैं। हर दिन की सरगर्मियां पहले से कहीं ज्यादा तेज और सहूलत बख्श हो गई हैं, चाहे वो काम काज हो या तफरी। मगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो चैलेंजेस आए हैं वो हमारी सोच और इक़दामात को पेचीदा बना देते हैं। खास तौर पर मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरक्की याफ्ता शोबे ने दुनिया को नए इम्कानात से रूशनास कराया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। अगर एआई को किसी मनफी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे खुद मुख्तार हथियारों की तैयारी या बड़ी सतह पर डेटा का गलत इस्तेमाल, तो ये इंसानियत के लिए तबाहकुन हो सकता है। इसी तरह साइबर वॉरफेयर भी एक अहम खतरा है, जहां दुश्मन मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके पूरी कौम की मईशत, सिस्टम्स और हत्ता के एटमी तंसीबात को तबाह किया जा सकता है। इन खतरात को देखते हुए आलमी सतह पर दानिशमंद साइंसदानों ने दुनिया के एटमी हथियारों के निजाम को चेक करने के लिए डूम्सडे क्लॉक या क़यामत की घड़ी के तस्वुर को बनाया। इस घड़ी को खास तौर पर इस तरह सेट किया गया है कि यह दुनिया की हालत और आलमी खतरात के बारे में एक संगीन इशारा देता है। फिलहाल ये घड़ी 40 सेकंड्स पर सेट की गई है, जो इस बात का इशारा है कि हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और अगर हमने फौरी तौर पर इन खतरात से निमटने के लिए इक़दाम नहीं किए तो हम उस तबाही के करीब पहुंच सकते हैं जिससे बचना नामुमकिन होगा। दुनिया में होने वाली सियासी और इक़्तिसादी कशीदगी, एटमी हथियारों की दौड़ और कुदरती वसाइल की कमी हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें उस वक्त की संगीनी को समझना होगा और आगे बढ़ने के लिए हम सबको एक साथ आकर इसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा। यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, इतने ही ज्यादा चैलेंजेस और खतरात सामने आ रहे हैं। अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस तरक्की का फायदा कैसे उठाते हैं और इससे बचने के लिए सही हिकमत अमली अपनाते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और पायदार दुनिया छोड़ सकें। लेकिन नाज़रीन, अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत का वक्त किसी इंसान के इल्म में नहीं आ सकता, न कोई साइंसदान, न कोई मजहबी रहनुमा और न ही कोई और शख्स क़यामत के वक्त के बारे में कुछ भी जान सकता है। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात का इल्म है और इसका फैसला मुकम्मल तौर पर अल्लाह की हिकमत और इल्म के मुताबिक होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के बारे में कई निशानियां बयान की हैं, जिनसे ये वाज़े होता है कि क़यामत एक निहायत अहम और फैसला कुन लम्हा होगा, जिसके लिए हर इंसान को अपनी जिंदगी में भरपूर तैयारी करनी चाहिए। कुरान में क़यामत की निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जब वो दिन आएगा तो ज़मीन और आसमान की हालत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में फरमाया है कि वो दिन आएगा जब ज़मीन और आसमान अपनी मौजूदा हालत में नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें बदल देगा। उस दिन का मंजर ऐसा होगा कि इंसानों का दिल लरज़ कर रह जाएगा और वो जान जाएंगे कि क़यामत का वक्त आ चुका है। कुरान में उस दिन की तफसीलात बयान की गई हैं ताकि इंसान उस दिन की अहमियत और उसके लिए तैयारी की तरफ मुतवज्जे हो सके। क़यामत के दिन ज़मीन अपनी हकीकत में हिलकर रह जाएगी और आसमानों में भी वो तबाही आएगी जिसका तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने एक सूरत में उस दिन का हाल बयान किया है कि जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत से ज़लज़ले के साथ लरज़ेगी और ज़मीन अपने अंदर की तमाम चीज़ों को बाहर निकाल देगी, तो इंसान कहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। यह आयत हमें बताती है कि क़यामत के दिन ज़मीन और उसके तमाम हालात का मुकम्मल तौर पर उलट जाना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत की चंद अहम अलामात का जिक्र भी किया है, जिससे इंसानों को खबरदार किया गया है कि वो उस दिन की तैयारी के लिए दुनिया में अच्छे अमाल करें। उन अलामात में दुनिया की बेवकती, इंसानों की हालत का बिगड़ना और फितरत का अफरा तफरी का शिकार होना शामिल है। जैसे ही अलामात जाहिर होंगी, इंसानों के दिलों में खौफ और इज़्तिराब बढ़ जाएगा और वो अपने अमाल का हिसाब लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस्लामी तालीमात में क़यामत की तैयारी का दर्स दिया गया है कि इंसान अपने अमाल का हिसाब किताब करे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक
اپنے عملوں کو درست کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہ کر اچھے عمل کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور عذاب سے بچ سکیں۔ قیامت کا دن ہر شخص کے اعمال کا حساب لینے کا دن ہوگا اور اس دن انسانوں کو اس کے اعمال کے مطابق انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس لیے اگرچہ سائنس ہمیں قیامت کے حوالے سے بہت سی پیش گوئیاں اور نشانیاں فراہم کرتی ہے، لیکن ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہم اپنے ایمان، اعمال اور اس دن کی تیاری کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کے حوالے سے کچھ اور بہت ہی خوفناک اور ہولناک نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سورج اور چاند کی روشنی کا ختم ہونا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سورج اور چاند اپنی روشنی کھو دیں گے اور ان کا معمول کا نظام بکھر جائے گا۔ سورج اور چاند اپنی روشنی کھونا قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی دہشت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منظر انسانوں کے لیے اتنا خوفناک ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ زمین اور آسمان کا یہ بدلتا ہوا منظر انسانوں کو قیامت کی حقیقت کی طرف متوجہ کرے گا اور اس دن کے آنے کا احساس دلائے گا جب پوری کائنات کا نظام یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قیامت کے قریب دجال کا ظہور بھی ایک بڑی نشانی ہے جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال ایک فریب کار اور جھوٹا مسیحا ہوگا جو دنیا میں اپنی جادوئی طاقتوں اور معجزات کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کی انتھک کوشش ہوگی کہ وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنائے اور انہیں حق سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ صرف وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کی مدد اور ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے تحت کچھ لوگ ہی اس کے فریب سے بچ پائیں گے۔ اسی طرح دجال کا ظہور قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی علامت ہوگا جو انسانوں کو اللہ کی طرف واپس آنے کی یاد دہانی کرائے گا اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ایمان اور تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرے گا۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں شامل ہے۔ یہ قوم انتہائی طاقتور، فساد پھیلانے والی اور ظلم و جبر کرنے والی ہوگی۔ ان کے سامنے انسان بے بس ہوں گے اور وہ زمین پر ہر طرف فساد اور تباہی پھیلائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں ہر طرف بربادی ہوگی اور انسانوں کو ان کے ظلم سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرے گا۔ اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج اپنے آپ ہی مر جائیں گے۔ یہ اللہ کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا کہ وہ بغیر کسی انسانی کوشش کے ان قوموں کو خاتمہ کرے گا۔ انسانوں کے پاس ان کو مارنے کی کوئی طاقت طریقہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ قوم اتنی طاقتور ہوگی کہ ان کا مقابلہ کسی بھی انسان کے بس کا نہیں ہوگا۔ اس ساری صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا آنا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی نشانیاں ہمیں بتا کر ہمیں تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اس دن کے آنے پر اللہ کی جانب سے معافی اور کامیابی کے مستحق ہوں۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، جبکہ جو اس کی رضا سے منحرف ہوگا وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں نہ صرف قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں بلکہ حدیث میں بھی ان کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ ان علامات میں سے ایک بہت اہم علامت زمین سے ایک عجیب مخلوق کا نکلنا ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے۔ یہ مخلوق انسانوں سے بات کرے گی اور انہیں ان کے ایمان کی کمزوریوں کے بارے میں خبردار کرے گی۔ اس مخلوق کا مقصد لوگوں کو ان کی غلطیوں کا احساس دلانا ہے اور انہیں ایمان کی طرف واپس لانا ہوگا تاکہ وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ اس کی آمد ایک بہت بڑی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور یہ انسانوں کو اپنی اصلاح کی طرف راغب کرے گی۔ اس کے علاوہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ایک بہت بڑی مصیبت کی نشاندہی کی ہے جو آسمان سے دھواں آنے کی صورت میں ہوگی۔ یہ دھواں لوگوں کے لیے عذاب بن کر نازل ہوگا اور یہ ایک ایسی علامت ہوگی جو اس بات کا اشارہ دے گی کہ قیامت کا دن قریب آ چکا ہے۔ دھوئیں کا آنا پوری دنیا میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی علامت ہوگا اور اس کی شدت انسانوں کے لیے ایک سخت آزمائش ہوگی۔ یہ دھواں اس قدر شدید ہوگا کہ انسانوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور وہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایک اور اہم علامت جو قیامت کے قریب ہوگی وہ ہے کعبہ کا مسمار ہونا۔ کعبے کی مسماری ایک ایسی علامت ہوگی جو یہ بتائے گی کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اللہ کی ہدایت کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ لوگوں نے دین اور عبادت کو ترک کر دیا ہے اور ظلم، بے ایمانی اور نافرمانی عام ہو چکی ہے۔
جب کعبے کی مسماری ہوگی تو دنیا میں اللہ کے اس نظام کی تکمیل کا وقت آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول نہ صرف دجال کے فتنے کا خاتمہ کرے گا، بلکہ اس کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ سب سے پہلے دجال کا مقابلہ کریں گے، جو اس وقت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنے کا باعث ہوگا۔ دجال اپنی جادوئی طاقتوں اور جھوٹے معجزات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اس کا مقصد اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔ قیامت کی ایک اور اہم خوفناک نشانی علم کا اٹھنا اور اس کے ساتھ جہالت کا بڑھنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کے قریب جب علم کا فقدان ہوگا تو لوگوں میں بے ایمانی، فساد اور گناہ کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا۔ علم کا اٹھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یا علم کا صحیح طریقہ کار لوگوں میں کم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ جہالت اور فریب پھیل جائے گا۔ یہ جہالت صرف دنیاوی علم تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ دین کا علم بھی کم ہو جائے گا، اور لوگ دین کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرنے لگیں گے۔ جب علم کی کمی ہوگی تو اس کے نتیجے میں لوگ اخلاقی طور پر کمزور ہوں گے اور بے ایمانی عام ہو جائے گی۔ جب انسانوں کے پاس اللہ کے راستے کی واضح ہدایت نہیں ہوں گی تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں گے اور گناہ میں ملوث ہوں گے۔ اس دور میں بدعنوانی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور فساد ہر طرف پھیل جائے گا، اور لوگوں میں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں افراد کے درمیان اعتماد کی کمی ہوگی اور معاشرتی نظام کا توازن بگڑ جائے گا، کیونکہ صحیح علم اور رہنمائی کے بغیر ہر شخص اپنے مفاد کی پیروی کرے گا اور سچائی کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اس دور میں دنیا کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرنے لگیں گے۔ دنیا کی عارضی لذتوں اور مال و دولت کے لیے لوگ اپنے دین اور اخلاقیات کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی آخرت کو فراموش کر دیں گے اور دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر آخرت کی تیاری کرنا بھول جائیں گے۔ یہ قیامت کے قریب آنے کی ایک اور بڑی علامت ہوگی، کیونکہ جب دنیاوی خواہشات انسانوں کے دلوں میں اس قدر رچ بس جائیں گی کہ وہ اپنی روحانیت اور ایمان کو قربان کر دیں گے، تو اس کا اثر نہ صرف ان کی ذاتی زندگیوں پر پڑے گا بلکہ پورے معاشرتی نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انسانوں کا دین اور ایمان قربان کرنا اور صرف دنیا کی آرزو کرنا اخلاقی زوال کا سبب بنے گا۔ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ دنیا میں عارضی لذتیں اور مال و دولت حاصل کرنا آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس میں بڑی خرابی یہ ہوگی کہ جب انسان اپنی آخرت کے بارے میں غفلت برتے گا تو وہ دنیا کے حرص میں اس قدر محو ہو جائے گا کہ اس کے اعمال اور اخلاقیات کا معیار گر جائے گا۔ اس سے معاشرتی فساد، بدعنوانی اور اخلاقی زوال کا دورہ ہوگا، جو قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ یہ تمام مسائل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علم کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم فتنوں اور فساد سے بچ سکیں۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دین کی محبت کو اپنے ایمان پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ علم کا حصول اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں جو علم کی کمی اور جہالت کے بڑھنے کے نتیجے میں پھیل رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور رحم پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے لوگ سچائی کی طرف واپس آئیں گے اور اللہ کی ہدایت کو قبول کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے اور صحیح عقیدے اور عمل کی تعلیم دیں گے۔ اس وقت دنیا میں کوئی فساد اور ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کا راج ہوگا اور لوگ اپنی عبادات اور اخلاقی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی امید کی علامت ہوگا۔ یہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو قیامت کے دن کی تیاری کے لیے مزید متحرک کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ایک ایسا دور آئے گا جہاں سچائی، انصاف اور فلاح کی اہمیت ہوگی اور لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا ماحول قائم ہوگا۔ اس دوران تمام جھوٹے دعوے اور فتنے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی حاکمیت اور حق کا نظام غالب آ جائے گا۔ یہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی تکمیل ہوگا اور اس وقت دنیا میں ہر طرف امن و سکون اور بھلائی کا پیغام پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل قیامت کے دن کے قریب آنے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس وقت انسانوں کو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ترغیب دی جائے گی۔
اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا جو قیامت کے دن کی تیاری کے لیے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو اس وقت لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک ایسی بنیاد فراہم کرے گا جس پر قیامت کے دن کی تیاری ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول نہ صرف دجال کے فتنے کا خاتمہ کرے گا بلکہ انسانیت کو اللہ کے قریب لانے اور اس کے نظام کو درست کرنے کی جانب قدم بڑھائے گا۔ ان تمام نشانیوں کے بعد قیامت کا آخری اور سب سے بڑا واقعہ سور پھونکے جانے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس سور کے پھونکے جانے کے بعد تمام مخلوقات مر جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب قیامت کی نشانی ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اس دن کے ہولناکیوں سے بچ سکیں۔ قیامت کا دن نہ صرف انسانیت کے لیے ایک آزمائش ہوگا بلکہ یہ اللہ کے انصاف کا دن بھی ہوگا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو سکیں۔ قیامت کی یہ نشانیاں ہمیں اس حقیقت کا شعور دلاتی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام تر خوشیاں عارضی ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے اور اس دنیا کا اختتام ایک دن ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بار بار یہ یاد دلایا ہے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے، نہ کہ اس عارضی دنیا کی عیش و عشرت۔ یہ دنیا کا ایک امتحان ہے جس میں ہم اپنی محنت اور نیک عملوں کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ نشانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو محض دنیا کی لذتوں اور خوشیوں کے پیچھے گزارا تو ہم اپنی اصلی کامیابی یعنی جنت کو کھو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں اور اپنے اعمال کو اس کے احکامات کے مطابق بہتر بنائیں۔ اگر ہم دنیا کے مال و دولت، شہرت اور عارضی خوشیوں کا پیچھا کریں گے تو ہم یہ حقیقت میں اپنی آخرت کو نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ دنیا کی تمام چیزیں وقتی ہیں لیکن ہماری آخرت کا انحصار ہمارے اعمال پر ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کا حصول ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اور یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہمیں ہر لمحے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی آج ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری آخرت پر پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کا صحیح ادراک کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی جانب لے جائیں گے اور اپنی عبادات کردار اور نیک عملوں کو اللہ کی ہدایت کے مطابق ڈھالیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کا دروازہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو جنت کی نعمت سے نوازنے والا ہے بشرطے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد درست انداز میں سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو نہ صرف ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا حق ادا کریں گے۔ قیامت کا دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا اور اس دن کے لیے تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی کوشش میں گزاریں گے تو یہ ہماری آخرت کو سنوارے گا اور قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر لمحہ اپنے عملوں کے بارے میں سوچنے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات باقی مفید لگی ہیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ وہ بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جان سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين